अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु बिमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अल्लमतना व अंकज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह ताला हम कुछ बात जो है वो इस्लामी साल के आखिरी महीने जुल्हिज्जा के हवाले से करेंगे। आई थिंक ग़ालिबन हफ्ते बाद इस माह मुबारक का आगाज़ होगा। तो इस महीने की और ख़ुसूसन इसके जो पहले 10 दिन हैं उनकी फ़जीलत और उनको बेहतरीन तौर पर गुजारने के लिए हम चंद अमाल का जायज़ा लेंगे, ताकि ये जो कीमती लम्हात हैं ये हम कहीं गफलत और लाइल्मी में ज़ाया ना कर दें। और फिर इंशाल्लाह वक्त की मुनासबत से हम कुछ बात हज और कुर्बानी के हवाले से भी करेंगे। अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम मुसलमानों के यहाँ कुछ नेकियां और कुछ महीने तो बहुत जाने पहचाने हैं, लेकिन बहुत सी अहम नेकियों और बहुत से अहम जो महीने हैं उनसे हम मुसलमान गाफिल भी हैं, और उन्हीं में एक अशराए जुल्हिज्जा भी है। अब देखिए कि रमज़ान की अगर हम बात करें तो रमज़ान का इंतज़ार जो है वो कम से कम 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि इतने और इतने दिन रह गए हैं, और फिर साथ ही छोटी ईद और बड़ी ईद की शॉपिंग और तैयारी भी शुरू हो जाती है। दर्जियों के चक्कर हों या फिर मैचिंग जूते हों या फिर जो है चूड़ियाँ, मेहंदी, खाना पकाना और पार्टीज़ की प्लानिंग, तैयारी, ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए बहुत नोन है। इनके मुकाबले में अगर हम ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन लें तो फिर क्या है कि चंद साल पहले तो अगर हम खुद भी सोचें तो हमें उसकी अहमियत का मतलब कतई अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने अहम जो हैं वो दिन हैं। और इस महीने को हम सिर्फ हज और कुर्बानी और बड़ी ईद के हवाले से ही जानते थे। और आज भी आप देखें कि लोगों की अक्सरियत का यही हाल है। हालांकि ज़िलहिज्जा के जो पहले 10 दिनों की नेकियां हैं वो बाज़ के नज़दीक रमज़ान की नेकियों से भी आला हैं। और इसकी वजह उलमा ये बयान करते हैं कि इस्लाम का एक अहम और बुनियादी रुकन सिर्फ इस माह में अदा हो सकता है, क्योंकि हज जो है वो आप सबको पता है कि सिर्फ साल में एक बार और सिर्फ जिलहिज्जा के महीने में ही हो सकता है। किसी मजबूरी या बीमारी की वजह से रह गया तो उसे और किसी तरह से भी कंपनसेट नहीं कर सकते हम। तो जिस तरह से रमज़ान की आखिरी 10 रातें अफजल हैं क्योंकि उनमें इत्तिकाफ़ आता है, लैलतुल क़द्र है जिसके बारे में जो है वो आयत हम सबको पता है कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों के बारे में हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों यानी अशरा जुल्हिज्जा का नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक अमल से ज्यादा महबूब है। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद भी, यानी कि अल्लाह की राह में जिहाद भी उसे नहीं पा सकता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद भी नहीं, मगर ऐसा शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकला और लौटा ही नहीं, यानी शहीद हो गया। तो गोया ये अल्लाह के महबूब तरीन दिन हैं, यानी नेकियों के अजर सवाब से भरे हुए दिन हैं और बरकत वाले दिन है जो हम पर साया फिगन होने को आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप देखें कि ये रमज़ान की जो हमारी छुटी हुई नेकियां हैं ना उनको भी मेकअप करने के दिन है। रमज़ान के महीने में जो तशनगी, जो कमी जो है वो रह गई थी, उसको पूरा करने का जो है वो बेहतरीन मौका है। ये महीना जो है वो हमारी हर नेकी के सवाब जो है और अजर को जो है वो बढ़ा देगा। साल का आखिरी महीना है तो हमें चाहिए कि हम अपने पिछले खातों को पूरा कर लें, ताकि नया साल जो है वो हम नई उम्मीदों के साथ शुरू कर सकें। अपने कज़ा रोज़े हैं उनको पूरा कर लें, ज़कात का कोई हिसाब किताब बाकी है तो वो इन 10 दिनों में अदा कर लें, यानी वैसे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में करेंगे तो उसका अजर ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन 10 रातों की कसम खाई है। और उलमा की अक्सरियत के मुताबिक ये जिलहिज्जा के 10 दिन हैं।
सूरत उल फजर की इब्तदाई आयात में इरशाद है वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़क़ि वल वत्र, और बाज़ मुफस्सिरीन ने वल फज्र से मुराद ख़ास जो है वो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह मुराद ली है, और लयालिन अश्र से मुराद ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, और जुफ्त से मुराद यौमुन नहर और ताक से मुराद यौम अरफा है। अब देखिए कि हम इंसान जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, फ़ौरन जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं। रमज़ान के बाद ईद की पार्टियां जो हैं वो हमें रास्ते से हटाने लगती हैं, और ज़िलकादा जो है उसमें तो हम बिल्कुल ही बैठ जाते हैं। यानी मस्जिदों में भी आप देखें कि मर्दों की हाजिरियां कम होने लगती हैं, कुरान क्लासेस की रौनकें मांद पड़ जाती हैं। तो फिर अल्लाह ताला ये 10 दिन जो है वो लाकर हमें ऑन ट्रैक आने का मौका फराहम करते हैं, ताकि हम अपनी नेकियों का जो ग्राफ है उसको तेज़ी से ऊपर ले जाएं। आप देखेंगे मुसलमानों के लिए वैसे तो सारा साल ही इबादत वाला है, हमें कभी भी सीजनल मुसलमान नहीं होना है, लेकिन अब इन दिनों में तो मेगा सेल लगने जा रही है ना, कि कम काम है और उस पर अजर बहुत ज्यादा है, एक के साथ कई फ्री की जो है वो ऑफर है। तो अब भी अगर फायदा नहीं उठाया हमने तो फिर हमें बहुत हसरत और पछतावा होगा। और आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, कि इन 10 दिनों का अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। तो इन 10 दिनों को हमें दी बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो तौर पर गुजारना है। और फिर ये बात भी हमें अच्छी तरह से याद रहे कि ख़ास दिनों में जहाँ पर नेकी का अजर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर गुनाहों के वबाल की मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। मसलन लड़ाई झगड़ा कभी भी पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर इहराम की हालत में वो किया जाए तो फिर उसकी रेशो जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह इसी तरह अगर ये जो 10 दिन आ रहे हैं, अगर मैंने इनमें शौरी तौर पर नेकियां करनी है तो दूसरी तरफ मैंने शौरी तौर पर गुनाहों से भी बचना है। और खुसूसन वो चीज जो शैतान का काम बहुत आसान कर देती है, वो क्या है? वक्त का ज़िया। शैतान कभी हमें फजूल गपशप में लगा देता है, कभी हमें सोशल मीडिया में उलझा देता है, कभी, और इसी तरह शादी के मौकों पर तो हम सब कुछ ही भूल भाल जाते हैं, और खुलेआम हम वहां पर वक्त भी ज़ाया होता है और अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही होती है। और इसके अलावा जब वेकेशंस आ जाती हैं तो उस पर तो फिर बिल्कुल ही हम फारिग हो जाते हैं, हम कहते हैं लो जी अब सैर व तफरीह पर आए हैं, अब यहाँ भी ना जो है वो नमाजें पढ़ें और यहाँ भी जो है वो किताबें साथ लेकर जाएं। तो फिर क्या होता है कि वापस आकर हम बाजुकात जीरो और बाजुकात तो माइनस से ही शायद शुरू करते हैं, सब पढ़ा पढ़ाया जो है वो हम ज़ाया करके रख देते हैं। देखिए, एक वो है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, अगर जो है वो थोड़े बहुत ज़ाया भी हो जाए ना तो फिर भी बहुत है, लेकिन वो जिसके पास है ही थोड़ा, तो उसे तो मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है ना। हमारे पास तो नेक अमाल की जो है वो पूंजी बहुत कम है, हम जितना हमने किया हम उसे ही संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ ये कि सेविंग बॉक्स में हमारे सुराख है और हम जो किया है उसको भी ज़ाया करते चले जा रहे हैं। और हम इस दुनिया में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए भेजे गए हैं। इस दुनिया में आने से पहले भी हम आराम कर रहे थे, और आगे भी कब्र में जाकर इंशाल्लाह आराम ही करना है। तो लेकिन ये जो दरमियान के हमारे 50 60 70 साल है ना, ये हमारे काम के साल हैं। यहाँ की नेक कमाई जो है वो हमें आखिरत में आरामदेह ठिकाना जो है वो मुहैया करेगी। लिहाजा वक्त ज़ाया करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप देखिए कि चीज़ों की, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट का हम कितना हिसाब किताब रखते हैं, कि उनको एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूज़ कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे ज़ाया हो जाएं। और दूसरी तरफ अपनी एक्सपायरी डेट, उसका हमें पता ही नहीं है कि शायद कल हो, शायद परसों हो, शायद 1 साल बाद, 5 साल बाद। तो फिर हमें किस कदर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, खुसूसन वो स्पेशल डेज जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख दिए, तो उनसे तो फिर हमें भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाना है। अशरा ज़ुल्हिज्जा पे जाने से पहले मैं कुछ बात जो है वो ज़ुल्हिज्जा के महीने पे भी करना चाहूँगी, क्योंकि इस महीने की इन 10 दिनों के अलावा भी जो हैं वो कुछ और फजीलतें हैं, तो चंद एक पर हम एक क्विक सी नज़र डालते हैं। हदीस से बात शुरू करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुश्शुहूरी शहरु रमदान व आज़मुहा हुर्मतन ज़ुल्हिज्जा। महीनों का सरदार माह रमज़ान है, और महीनों में हुर्मत के लिहाज से सबसे अजीम महीना ज़ुल्हिज्जा है। तो पहली फजीलत तो हमें यहाँ से पता चल गई कि ज़ुल्हिज्जा जो है वो हराम महीना है। अब हराम से क्या मुराद है? हमारे यहाँ तो इस लफ्ज़ को कोई अच्छे सेंस में यूज़ नहीं किया जाता, और छोटे होते वाकई मतलब मस्जिद हराम का लफ्ज़ आता था तो अजीब सा लगता था कि मस्जिद के साथ भी हराम का लफ्ज़ लगा हुआ है। तो हराम से क्या मुराद है? हुर्मत वाला, यानी ऐसा होली और रिस्पेक्टेड मंथ कि जिसमें कुछ चीज़ें करना जो है वो हराम है।
ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں دور جاہلیت میں بہت ہی حالات خراب ہو چکے تھے، کوئی کنسٹرکٹیو کام ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا، ان کی ہابی جو تھی وہ لوٹ مار تھی، قافلوں کو لوٹنا، چوری چکاری، راہزنی، یہ سب عام باتیں تھیں، یعنی کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کا مال محفوظ تھا، اور لوگ جو تھے وہ ڈر کے مارے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ صرف یہ 4 مہینے ہوتے تھے حرمت والے کہ جن میں لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، کھاتے کماتے تھے، اور جو ہی یہ مہینے ختم ہوتے تھے اور وہ پھر گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ لیکن بہت سی خرابیوں کے باوجود عرب لوگ ان حرمت کے مہینوں کا ان کے تقدس کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو بہت ہولی اور سیکرٹ مانتے تھے، حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو وہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے ممالک میں ان حرام مہینوں کا کتنا احترام موجود ہے۔ کیا ہمارے ہاں ان مہینوں میں چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل یہ سب رک جاتے ہیں؟ اور کیا ہم خود شعوری طور پر گناہوں سے اور غیبت سے اور لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرتے ہیں؟ تو یہ ہم سوچیں کہ مطلب ہم لوگ خود اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں کب یاد رہتا ہے کہ یہ حرام مہینہ ہے تو ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ یہاں پر اس مہینے میں ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو حرمت والا مہینہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذاتی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، کیونکہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے امن و سکون سے نکل سکے، یعنی حج کے سفر کو سکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مستقل جو ہیں وہ مہینے حرمت کے کر دیے ہیں۔ ذی القعدہ میں جو ہے وہ عرب لوگ جو تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر نکلتے تھے، ذی الحجہ میں وہ حج کے مناسک ادا کرتے تھے، اور پھر محرم تک جو ہے وہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ اور حاجی ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ اللہ اپنے ذمہ جو ہے وہ فرض لیتے ہیں، اور رجب ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو اس لیے حرمت والا کہا گیا کہ اس میں عرب لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر رمضان آ جاتا تھا اور پھر حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی مہینے اہم نہیں ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، سارے ہی مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اللہ ہی نے بنائے ہیں، اللہ کے ہی ہیں، ہر مہینے کی اپنی ایک عظمت اور شان ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پھول سارے ہی خوبصورت ہیں، لیکن گلاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک اپنی شان ہے، پھل سبھی اچھے ہیں لیکن آم پھر بھی پھلوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح رسولوں میں بھی ہمیں یہ فضیلت نظر آتی ہے، ایون ہمارے اپنے بچوں میں بھی، ہمیں کوئی بچہ جو ہے وہ ایک زیادہ اچھا لگتا ہے باقی بچوں کی نسبت، تو یہ یعنی کہ ایک فطری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے ہمیں ان مہینوں میں؟ جب یہ مہینے آئیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان پر بات کرنی ہے، ان کو ان مہینوں کے نام یاد کرانے ہیں، قمری جو کیلنڈر ہے اس کی اہمیت ان پر واضح کرنی ہے کہ اللہ نے قمری کیلنڈر کیوں بنایا ہے، تاکہ پورا سال عبادت ہو، گرمیوں میں بھی جو ہے وہ حج آئے، سردیوں میں بھی کبھی گرمیوں کے روزے کبھی سردیوں کے روزے، اور آپ دیکھیں کہ رمضان کا اگر ہم شروع اور آخر دیکھتے ہیں اور ہر مہینے کا، تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کل روزہ ہے یا نہیں، کوئی بھی شورلی نہیں کہہ سکتا کل عید ہے یا نہیں، تو اس سے انسان کی ایک بے بسی بھی تو واضح ہوتی ہے نا کہ اللہ چاند نکالے گا تو نکلے گا ورنہ تو کوئی نہیں نکال سکتا چڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں بچوں کو حرمت کا بھی معنی بتانا ہے کہ ان مہینوں میں کیا کیا کام جو ہیں وہ منع ہیں، جان کی حرمت ہے، مال کی حرمت ہے، اور عزت کی حرمت ہے، تو ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹے اس میں جو ہے وہ فزیکلی کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بہن بھائی آپس میں لڑائی نہ کریں، ماں باپ سے ضد نہیں کرنی ہے، اسی طرح کسی کی چیز جو ہے وہ بغیر پوچھے نہیں اٹھانی ہے، ایک دوسرے کے کمرے میں نوک کر کے جانا ہے، بیڈ اور فاؤل لینگویج یوز نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ماؤں کے پاس دن بھر میں 15-20 مقدمے تو انہی چیزوں سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں نا، تو ان 4 مہینوں میں اگر ہم بچوں کو ان چیزوں کی پریکٹس کرائیں گے تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ پھر 8 مہینوں میں ان کی عادت بن جائے گی اور لڑائیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ تو اب سوچیں وہ بڑے سگے بہن بھائی جو کئی مہینوں اور سالوں سے آپس میں نہیں بولے، تو کیا ان مہینوں میں بھی وہ آپس میں ناراض رہیں گے اور ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے؟ تو ضرور سوچیں کہ اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی ایسی ناراضگی ہے تو ہم اسے ضرور دور کر لیں۔ دوسری اس مہینے کی فضیلت کہ جس پر انسان کا سر جو ہے وہ شکر سے جھک جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ دین کا آغاز کن آیات سے ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
جو کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور تکمیل جو ہے وہ پھر ذوالحجہ میں ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مائدہ کی یہ آیت اتری تھی، اور اس وقت اہل کتاب نے یہ جملہ بولا تھا کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو جو ہے وہ عید کا دن بنا لیتے۔ تو اس پر حضرت عمر نے بڑی شان سے کہا تھا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں، اور اس جگہ کو بھی کہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی کہ وہ دن اور جگہ تو ہمارے لیے عید سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو وہ دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل کیا تھا۔ تو دین کی ابتدا ہوئی اقرا بسم ربی کا سے، اور علامہ بالقلم سے، اور اختتام ہوا اتمام نعمت اور دین اسلام کی پسندیدگی پر۔ تو گویا نعمت کا شکر اور دین اسلام کی روح اس قرآن کو سٹارٹ سے اینڈ تک پڑھ کر اور سیکھ کر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ہمیں ضرور سوچنا ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالحجہ کی ایک اور فضیلت کہ یہ اشہر معلومات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ جانے پہچانے مہینے ہیں۔ تو اشہر معلومات سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیونکہ حج کے اعمال کا جو آغاز ہے اور حج کا احترام اور اس کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ شوال سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن جو ہے وہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ہی ذی الحجہ رکھا گیا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ پھر ذی الحجہ کی ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ اس میں بہت اہم ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق، ٹھیک ہے۔ 7 اور 8 ذی الحجہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ، ٹھیک ہے۔ اس میں حاجی جو تھے وہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو خوب پانی پلا کر اگلے دنوں کے لیے فریش اپ کرتے تھے، اور اس دن کو یوم النقلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ اس دن حجاج کرام جو ہیں وہ منی کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور وقوف عرفات ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ اصل میں وہی حج ہے، اصل حج جو ہے وہ ہے ہی وقوف عرفات۔ اور پھر 10 ذی الحجہ جو ہے اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں اور حج اکبر بھی کہتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور پھر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں، جو کہ کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی اطاعت کی یادوں کا مہینہ بھی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے سے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے، کیا کہہ کر؟ ابراہیم الذی وفا۔ ابراہیم تو وہ تھا کہ جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 30 آزمائشیں آئی تھیں، اور وہ ان سب میں سب سے ٹاپ پر تھے، سب میں سے ٹاپر تھے، مطلب کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں تھی کہ جو وہ پوری نہ کر سکے ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب کی سب پوری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئی تھیں ان کو ایسے ویلکم کیا تھا کہ جیسے کوئی اپنی بہت محبوب ہستی کی طرف سے آئے ہوئے، چاہے اچھا تحفہ ہو یا برا تحفہ ہو، دونوں کو ایک ہی طرح سے ویلکم کرتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی وہ پہلی ہی غلامی میں آنے کو تیار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ جو اس وقت کے فرعون کی بیٹی تھی، یہ وہ عورت تھی کہ جس نے اللہ کی رضا کو دل و جان سے تسلیم کیا تھا، انتہائی صابر خاتون تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کل گھرانے کو چن لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا تھا ان کے اندر؟ کون سی ان کے پاس سکلز تھی، کون سی ان کے پاس ڈگریاں تھیں، کہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ حدیث میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم جزاک واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ چیزیں، صورتیں اور اموال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جس چیز پر ہم خود محنت کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دل ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس گھرانے کا دل دیکھا تھا، ان کا خلوص دیکھا تھا، اور اپنے اخلاص کی وجہ سے جو ہے یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ چنا گیا تھا۔ پھر ذی الحجہ سالانہ تہوار کا بھی مہینہ ہے، مسلمانوں کا ایک بہت اہم تہوار جو ہے وہ اس مہینے میں آتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سال میں مسلمانوں کے بس یہی 2 فنکشنز ہیں، یہی 2 سیلیبریشنز ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی عید ہے اور نہ کوئی جشن۔ یہ جو باقی ہم نے عیدیں بنا لی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ اور دیکھیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عیدیں دی ہیں ان کے ساتھ کچھ عبادات بھی اٹیچڈ ہیں، جیسے ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے،
ان کا آغاز جو ہے وہ نماز و تکبیرات سے ہوتا ہے، جبکہ جو باقی نام نہاد عیدیں ہیں ان پہ نہ تو روزہ رکھنا منع ہے اور نہ ان کی کوئی خاص نماز ہے، تو پھر وہ ہمارے ریچولز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ہمارے دونوں تہوار ہیں ان پر مسلمان انسانیت کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، جیسے عید الفطر پر فطرانہ ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ بھاگ دوڑ کا مہینہ ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ سستیاں اور گھروں کے آرام چھوڑنے ہیں اور ایکٹیو ہو کر ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور جو بہت بڑی فضیلت اب ذو الحجہ کی ہے، وہ اس میں عشرہ ذو الحجہ آتا ہے، تو اس کی تیاری تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ یہ بہت اہم دن آ رہے ہیں، مینٹل پریپریرنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اور کہ ان سے جو ہے وہ مجھے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کام بھی باقاعدہ تیاری کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو انسان انجوائے بھی زیادہ کرتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کام کم ہوتا ہے اور افراتفری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نیکیوں کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا پکا ارادہ، اور ہمارے دین میں نیت کی ہم جانتے ہیں کہ بہت اہمیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نیت اگر سچی اور خالص ہوئی، پھر کسی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ہم وہ اعمال نہ بھی کر سکے تو اجر انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ تو ایکسٹرا ایفرٹ اور بیسٹ آف دا بیسٹ کی نیت ہمیں کرنی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام اور دعا، ٹھیک ہے، ویسے تو ہر مہینے کا ہی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خاص مہینے جو ہیں ذی الحجہ اور محرم وغیرہ اور رمضان، ان کا چاند تو ضرور سنت سمجھ کر دیکھیں، اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند دیکھنا، آپ دیکھیں کہ اللہ کو دیکھنے کی طلب ہے نا، چاند دیکھنے والا اس بات کی نیت کرتا ہے کہ آج میں چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو کل میں انشاءاللہ رب چاند کا مشاہدہ کروں گا، اس کا دیدار مجھے نصیب ہوگا۔ پھر اب عشرہ ذو الحجہ میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو اس سے پہلے کی تیاری تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اس میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کے بغیر جو ہیں وہ ہمارے نوافل بھی قبول نہیں ہیں، اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے فرائض کمزور ہیں، نمازوں کی اور روزوں کی ہماری گنتی ہی پوری نہیں ہے، حج ہم نے کیا نہیں ہے اور عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور نفلی صدقہ و خیرات جو ہیں وہ ہم بڑھ چڑھ کر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فرائض پر خاص توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نماز قضا ہونا تو دور کی بات، لیٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو لہٰذا نماز وقت پر، پرے آن ٹائم، اور یہ کب ہوگا؟ کہ جیسے ہی اذان ہوئی چولہا بند، فون بند، گپ شپ بند، اور پہلے نماز۔ پھر اس کے بعد فرائض جو ہیں یہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں میرے نزدیک وہ ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ تو گویا فرائض جو ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان کی پھر عدم ادائیگی پر سزا بھی ہے۔ دوسری چیز سچی اور پکی توبہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو ہے جو بھی توبہ کر کے تجدید ایمان کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی توبہ سے اللہ صرف گناہ مٹاتا نہیں ہے بلکہ ان کو نیکیوں سے ریپلیس کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے 40 نیکیاں ہیں اور 60 آپ کے گناہ ہیں،
تو ایک چیز ہے کہ استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا. اب کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے وہ جو 60 گناہ ہیں وہ ڈھک جائیں گے، لیکن ہوں گے تو وہیں پر ہی نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپ جائیں گے، اور 40 نیکیاں آپ کی سامنے آ جائیں گی. دوسری چیز ہے کہ اللہ سے عفو کی درخواست کرنا، کہ عفو کیا ہوتا ہے کہ مٹانا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، 60 نیکیاں تھیں، 40 گناہ تھے، 40 گناہ آپ کے مٹ گئے اور 60 نیکیاں باقی رہیں. اور لیکن اگر آپ نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا. تو اب آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ 100 ہو گئی. تو گویا توبہ جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے، اور اس کی جو سب سے اہم شرط ہے وہ کیا ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم. ایک دفعہ جو گناہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، دوبارہ پلٹ کر بھی جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے بالکل پاک صاف نکلتا ہے، ایسے ہی گناہوں پر توبہ کرنے والا بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. تو ہمیں بھی کثرت سے ان دنوں میں استغفار اور سچی توبہ کی توفیق مانیے. توبۃ النصوح، بہت جو ہے وہ پیور اور دل سے توبہ، ٹھیک ہے، صرف وہ لپ سروس نہ ہو توبہ توبہ اور پھر اس کے بعد ہم پھر وہی کام کریں. تیسری چیز ذکر الہی. سورت عنکبوت آیت 45 میں آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بڑا ہے. سورت احزاب 35 میں آتا ہے اس کے آخری حصے میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو کثرت میں کوئی نمبر فکس نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، کوئی گننے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ. اور کوئی سیٹ طریقہ نہیں ہے، انگلیوں پر کریں، تسبیح پر کریں، اور اگر ہاتھ جو ہے وہ کام میں مصروف ہوں تو زبان اور دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ بہترین کلام ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو یہ پڑھ لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی للرحمانی، یعنی 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو صحابہ کرام ان مذکورہ احادیث پر عمل کرتے ہوئے عشرہ ذوالحجہ میں خوب ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اعمال صالح کرتے، عبادات اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے. اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل تھا کہ وہ ان ایام میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، اور انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے. تو آج اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیپ تو لگی ہوتی ہے لیکن لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو صرف ٹیپ سے سننا جو ہے وہ انف نہیں ہے، زبان سے اس کو بولنا بھی ضروری ہے. اور جو ہی چاند نظر آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ گھروں میں یہ تکبیرات پڑھنی شروع کر دینی ہے. اور وہ تکبیرات میں پتہ ہے جو ہم عید میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسری اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات کہ 9 ذی الحج کی جو فجر ہے، یعنی 9 ذی الحج کون سا ہے؟ یوم عرفہ. اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق جو ہے یہ پڑھنا بھی سنت ہے.
امام کے پیچھے جو ہے اس وقت صحابہ اور صحابیات تکبیرات تشریق پڑھتے تھے، اور تکبیر تشریق یہی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 9 روزے ہیں وہ رکھنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت ہے کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور ترمذی کی روایت ہے، میں نے اپنے طور پر اس کی جو ہے وہ کی ہے تحقیق، اور جو ہے 2-3 ویب سائٹ سے مجھے پتہ لگا ہے کہ مطلب یہ صحیح حدیث ہے، آپ لوگ بھی ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، اس لیے جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے اس کی تحقیق کی ہے، اور اس میں یہ آ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عشرہ ذوالحجہ میں، ترمذی کی روایت ہے یہ، عشرہ ذوالحجہ میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یوم عرفہ اگر 2 سال کے برابر ہو سکتا ہے تو باقی جو ہے وہ 1 سال کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ ترین دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص طور پر 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس دن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا تو غیر مستحب ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت فضیلت والا عمل بھی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ یعنی 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو جن فرض روزوں کی ہمیں قضا دینی ہے وہ ہم پہلے 8 دنوں میں رکھ سکتے ہیں، فرض کی نیت کر کے آپ 9 کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے فرض روزہ میک اپ کیا ہے یا آپ نے 9 ذوالحجہ کی نیت سے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ 2 نیتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہتر کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہی کی نیت سے روزہ رکھا جائے، کیونکہ 2 سال اگر ہم دیکھیں تو 730 دن بنتے ہیں، اور ایک روزے کے بدلے میں اتنا جو ہے وہ اتنے دنوں کا اگر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور اتنے دنوں کا آپ کو ثواب مل جائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ نا سٹوروں پر تو اگر 50% کی سیل لگ جاتی ہے نا تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، میں اور نے تو پہلے 70% 1 کی بجے لگ جائے نا تو پھر تو ہم گھروں میں بیٹھ ہی نہیں مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم گھروں میں رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو جو ہے وہ دھونے کے لیے کتنے زبردست جو ہے وہ مواقع دے رہا ہے۔ پھر اگلا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کب یہ روزہ رکھیں، اپنے ملک کی تاریخ دیکھ کر یا حج کا دن دیکھ کر؟ تو اس میں صحیح روایت یہی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے علاقے کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا جو اہتمام ہے وہ بھی کرنا ہے جو ہے وہ دنوں میں، اور چند احادیث کا مفہوم رکھتی ہوں، جیسے اشراق کی نماز ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ ایک حج اور عمرے کے برابر ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دن میں جو 12 رکعت جو ہے سنت موقدہ جو ہیں وہ پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ جو ہے اس میں روایت آتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اور بخاری کی روایت میں جو میں نے پیچھے فرض کے بارے میں آپ کو بتائی تھی تو اس میں آگے ہی اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اور جو میں نے آپ کو پچھلی روایت بتائی کہ جہاں پر ہر جو ہے وہ روزے کا اجر جو ہے وہ انہوں نے 1 سال کے برابر جو ہے وہ بتایا تھا، تو اسی حدیث میں ترمذی ہی کی اس حدیث میں آگے آ رہا تھا کہ جو عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات ہے اس کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور اس کی تحقیق کیجیے گا۔ حضرت سعید بن جبیر کا جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے کہ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کرو، یعنی کہ ہمیں بھی لائٹیں بند نہیں کرنی ہیں ان دنوں میں۔ اور اب دیکھیں کہ بہت چھوٹی راتیں ہیں، گرمیوں کا دن ہے، روزے لمبے ہوں گے لیکن راتیں بہت چھوٹی ہیں، آرام سے جو ہے وہ ہم باقی چیزوں کے لیے جاگ لیتے ہیں، تو عبادت کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاگنا جو ہے وہ نیت کریں گے تو مشکل نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں قرآن کریم کو سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں یا مسجدوں میں سے کسی گھر یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر سکون اور اطمینان جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے حق میں قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روک کے رکھا، اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا. تو ہم اگر چاہیں تو ہم 3 پارے روز کا ٹارگٹ کر کے ان 10 دنوں میں قرآن مجید ختم بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ جتنا ہم میکسیمم پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی. اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے. تو خصوصاً یوم عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو ہمیں بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی دعا ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یوم عرفہ والے دن اس دعا کی جو ہے وہ بہت کثرت کرنی ہے ہمیں. اس کے بعد جو ہے اگر کچھ اور کام دیکھیں تو پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ٹھیک ہے، رشتہ داروں قرابت داروں سے اچھے تعلقات، صلہ رحمی، سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ احسن رویہ، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد اور خدمت کر دینا، کسی کو مفت علم سکھا دینا اور خود بھی علم سے جڑے رہنا، کسی کو سواری آفر کر دینا، اپنے شوہروں کو بیٹوں کو باجماعت نماز کی تلقین کرنا. تو یہ سب جو جتنے بھی معروف کام ہیں وہ ہمیں ان 10 دنوں میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح ہے کثرت سے صدقہ و خیرات. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی سورہ آل عمران میں جو ہے وہ بہت مشہور آیت آتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز تر ہیں خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو کبھی نہیں پا سکو گے. تو لہٰذا کوئی ایک من پسند چیز جو ہماری ہے وہ ہم دل پر جبر کر کے ان 10 دنوں میں خرچ کریں. اور اس کے علاوہ اپنی وارڈروبس، اپنی پینٹریز، جو چیزیں ان میں زائدہ ضرورت ہیں وہ ان کو نکالیں اور ضرورت مندوں کو دیں. اپنے فریزر، اپنے لینن اور یہ سب جو ہیں وہ ہمیں چیک کرنے ہیں، اور جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے. تو صدقے کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. اس کے بعد جو ہے جن کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے تو وہ بھی ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، لان تان نہیں کرنی ہے، شکوے شکایتوں سے پرہیز کرنا ہے، بچوں پر چیخنا چلانا نہیں ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم چپ کا بھی روزہ رکھ لیں. صرف تبھی جتنا ہم کم بولیں گے اتنی ہماری غلطیاں کم ہوں گی. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ٹی وی پروگرامز اور موبائل پر بھی ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، خبروں اور تبصروں سے بھی پرہیز کرنا ہے، فون پر لمبی لمبی کال سے بھی پرہیز کرنا ہے، غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے اس میں سب سے جو بہترین کام ہے وہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ حج وہ واحد عبادت ہے جو ایک خاص مہینے، ایک خاص دن، ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ پر ہوتی ہے. باقی عبادات کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، کسی اور مہینے میں اور کسی اور دن حج نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا. اسی طرح جو ہے وہ حج کے لیے آپ دیکھیں کہ سب کو جو ہے وہ میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے اور پھر وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. جبکہ جو ہماری باقی عبادات ہیں، نماز ہے تو وہ تو ڈیلی کی عبادت ہے، اسی طرح روزہ ہے تو وہ بھی اگر رمضان میں کسی وجہ سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہم سال میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ زکوٰۃ ہم سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. لیکن حج جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ ہر چیز لمیٹڈ ہے اور فکسڈ ہے.
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مختلف بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ مختلف ہماری عبادات میں رکھا ہے. جیسے اسلام میں غفلت کا جو علاج ہے وہ نماز ہے. دنیا کی جو محبت ہے اور مال کی جو محبت ہے اس کا علاج جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں ہے. جتنا ہم اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اتنی مال کی محبت ہمارے اندر سے کم ہوتی ہے. اسی طرح خواہشات اور شہوات کا علاج جو ہے وہ روزے میں ہے. اور حج کی بات کریں تو حج ہمیں بھائی چارگی کا، اخوت کا، یونٹی کا درس دیتا ہے. تو گویا تفرقہ بازی کا جو علاج ہے وہ حج میں ہے. لیکن حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں تمام عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. یعنی حج کے لیے مال بھی لگتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ہو گیا. حالت احرام میں اگر ہم دیکھیں تو خوبصورت کپڑے اور خوشبوئیں بھی اتر جاتی ہیں، تو شہوات اور خواہشات بھی علیحدہ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح حج جو ہے وہ قیامت کی بھی یاد دلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو ہجوم ہوتا ہے اور احرام کے جو کپڑے ہوتے ہیں اور مزدلفہ کا جو کھلا آسمان ہوتا ہے اور زمین پر جو ہمارا بستر ہوتا ہے اور ہر طرف وہ جو نفسا نفسی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہر رکن جو ہے وہ حج کا ہمیں اس میں قیامت کی جھلک نظر آتی ہے. پھر حج جو ہے وہ ہجرت کی یاد بھی ہے کہ اپنا ملک، اپنے گھر، اپنے بچے جو ہے وہ چھوڑ کر لوگ وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ ہجرت صغرا ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. تو حج جو ہے وہ پورے کا پورا شیطان کے خلاف جہاد کی ایک علامت ہے. اس میں جانی، مالی، قلبی، روحانی ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. جان بھی لگتی ہے، جان بھی آپ کی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، ہجرت بھی کرتے ہیں اور حلال جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ حج جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار لازم ہے. جتنے بھی آپ مصروف ہوں، کاروبار ہے، بزنس ہے، شادی کے قابل بیٹیاں ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اس سب کے باوجود حج لازم ہے. یہ سب مجبوریاں ہم سے حج کے فرض کو ساقط نہیں کرتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں حج کرنے کا ارادہ یا خیال کچھ بھی نہ آیا تو پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، یعنی اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بوڑھے ہو کر حج کریں گے، اور بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہ جوانی میں کر لیا تو پھر جو آگے گناہ ہونے ہیں ان کی پھر معافی کیسے ہونی ہے. تو پہلے وہ ہمارا ہوتا ہے کہ 900 چوہے کھا لیں تو پھر ہم جو ہے وہ حج کو جائیں گے. یعنی کہ جب ہمارے گوڈے گٹے کمرے سب کچھ جواب دے دیں گی تو تب ہم حج پر جاتے ہیں. اور جوانی ہماری جو ہے وہ ساری پڑھنے اور کمانے اور کیریئر بلڈنگ اور شادی بیاہ کی جو ہے وہ نظر ہو جاتی ہے. پھر دوسرا لوگوں کا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے، جی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اس لیے مجھ پر تو حج فرض ہی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو قرض کا بہت بوجھ ہے. کچھ کہتے ہیں جی ہمارا تو وہ سورس آف انکم ہی ٹھیک ہے، کر بھی لیا تو کون سا قبول ہونا ہے. اور پھر کچھ لوگ سود کے معاملات میں پھنسے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حج نہیں کر پاتے ہیں. تو حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہم سے حج کی فرضیت کو جو ہے وہ نلیفائی نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نہ عذر بن سکتی ہے. تو حج کرنا جو ہے وہ ہمارا شوق اور ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. پھر حج کے بارے میں ایک اور اہم بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ نام کی کوئی صورت نہیں ہے. تمام ارکان اسلام میں سے صرف حج کے نام پر ایک پوری صورت ہے. تو یہ بھی حج کی ایک یونیکنیس ہے. پھر اس کے بعد حج کا ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان کس نے کیا اور کب کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا گھر بنوایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عظیم کام کے لیے چنا اور قیامت تک یہ گھر جو ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. جتنے لوگ قیامت تک وہاں آتے رہیں گے ان کے ثواب کا ایک حصہ جو ہے وہ ان باپ بیٹے کو جاتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو کسی آئیڈیل فیملی میں پیدا نہیں ہوئے تھے. مطلب ان کا باپ بت پرست ہی نہیں، بت فروش بھی تھا. اور اس وقت کے بادشاہ کے دربار کا جو ہے وہ بہت با اثر وزیر تھا وہ. یعنی گھر کا ماحول پوری طرح سے شرک والا تھا، ہر طرف اندھیرے اور پریشانیاں تھیں. اور اسی ماحول سے وہ ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں جو تمام جو ہیں وہ لوگوں کے امام بنتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے آیت 124 میں، اور پہلا ہی ذکر جو ہے وہ آزمائش کے ساتھ آتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کم و بیش 30 آزمائشیں ان پر آئی تھیں. آپ دیکھیں ہماری تو پہلی پر ہی چیخیں نکل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرے کام کے ہی بندے نہیں ہیں. کیونکہ ایک ایگزامپل سے بھی سمجھے کہ انسان جوسر میں کون سے جوس ڈالتا ہے کہ جس سے جوس نکلنے کی امید ہوتی ہے. سوکھے ہوئے اورنجز سے کون جو ہے وہ جوس نکالتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو آزمائشوں کی چکی میں ڈالتا ہے کہ جس میں کوئی دم خم ہوتا ہے. تو ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ٹیلنٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا جب فَأَتَمَّهُنَّ. اور پھر پرائڈ آف پرفارمنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی امامت کا تمغہ دیا، ان کو ورلڈ لیڈر، مذہبی رہنما بنا دیا گیا اور ساری دنیا کو ان کا فالوور بنا دیا. اب وہ فوراً کیا کہتے ہیں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي.
یعنی کہ یا اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. یعنی دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے بچوں کی اور بھی زیادہ فکر ہوتی ہے. عام لوگوں کو تو کیا فکر ہوتی ہے, یہ کیسے جئیں گے, ان کی پڑھائیاں, ان کی شادیاں, ان کی نوکریاں, ان کے گھر. یعنی ہمیں تو بچوں کے جینے کی غم ہے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے جو باپ تھے ان کو مرنے کے بعد کا غم تھا کہ مجھے امامت مل گئی تو کہیں میری اولاد تو اس سے محروم نہیں رہ جائے گی. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی امامت کی اور ان کے دین کی فکر کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے گھر بنوا لیا تو اب اسے آباد کرنے کی فکر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جو کہ ابھی سنم نے آیات پڑھی, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب ابراہیم علیہ السلام کو بہت فکر ہوئی کہ ایسی جو ہے وہ بنجر اور غیر ذی زرع وادی جہاں یعنی پتا بھی نہیں اگتا, وہاں پر کوئی کیا کرنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں تو جو ہے وہ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہوگی وہ تو پیدل چل کر آئیں گے, اور جن کے پاس سواریاں ہوں گی وہ اپنی لاغر سواریوں پہ گرتے پڑتے آئیں گے, اور قریب والے تو ایک طرف, وہاں تو دور دراز سے بھی لوگ آئیں گے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نماز کی اذان تو ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں نا, حج کی اذان ایک ہی دفعہ ہوئی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک روح کو جو بھی عالم ارواح میں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پکار سنا دی, اور پھر جس نے لبیک کہہ دیا وہ موت سے پہلے حج ضرور کرے گا. تو ہمیں بھی تو آج دین کے لیے ہزاروں پکاریں ملتی ہیں, کبھی فلائرز, کبھی میسیجز, کبھی ویڈیوز جنہیں ہم بغیر دیکھے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. تو ان محفلوں پر لبیک کہنے کی بھی توفیق جو ہے وہ صرف خوش قسمتوں کو ہی ملتی ہے. پھر حج کی فرضیت کا اگر ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران میں جو ہے وہ حج کی فرضیت کا بیان ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. آپ دیکھیں کہ آیات بینات تو بہت سی ہیں وہاں پر, لیکن خصوصاً مقام ابراہیم کا ذکر کیا گیا. گویا جب کوئی اللہ کے راستوں میں استقامت سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قدموں کو جو ہے وہ مقام ابراہیم بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کو پھر ایک ٹینشن فری اور پیسفل زون قرار دیا, اور آگے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ للہ علی الناس حج البیتی, تو یہ دراصل حج کی فرضیت کے الفاظ ہیں. اور من استطاع میں استطاعت کی شرط ہے کہ محرم بھی ہو, آگے پیچھے کا خرچہ ہو, اور پھر کیا فرمایا کہ حج کا انکار کفر ہے, اللہ کی نعمتوں کی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی ناشکری ہے. جو اس فرضیت سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حج کی فضیلت میں تھوڑی سی احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا, نہ کوئی فحش بات کی, نہ کوئی گناہ کا کام, تو وہ اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیچنگ ایجنٹ اور کلینزر بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا جو بندے کو اندر باہر سے پوری طرح بدل دیتی ہیں, ایک حج اور ایک قرآن. ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 سے گزرنے کے بعد جو ہیں وہ لوگوں کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو آ رہی جاتی ہے، ہیں. پتہ نہیں کیا پھر ہوا ہے، ایک وہ اور بیچ میں کال جو آپ ہے نہیں وہ اٹھا رہی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمرہ سے دوسرا آواز اس کی عمرہ کم ہو. درمیانی وقت کا کفارہ ہے, اور نیکیوں سے بھرپور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو گویا 2 عمروں کے درمیان جو ہیں اس کے گناہ 2 عمرے جو ہیں وہ درمیان کے گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور شعور سے کیا گیا حج جس میں فوکس جو ہے وہ نیکیوں پر ہو, تو اس کی لیسٹ جزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت دے. لیکن اگر حج جو ہے اس میں شاپنگ اور کھانے پینے اور آرام فرمانے اور گپ شپ سے بھرا ہوا ہو, تو پھر ہم خود ہی سوچ لیں کہ پھر اس کا کیا بدلہ ہوگا. اب یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو حج پر جا رہے ہیں, اب جو حج پر نہیں جا رہے تو وہ کیا کریں. تو اب ہم وہ اعمال دیکھیں گے کہ جن سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی حج پر جا کر جو آپ نے اتنی محنت مشقت کرنی تھی اور اس کے بعد آپ کو اجر ملنا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گھر بیٹھے دے رہے ہیں. پہلی حدیث انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی, تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا پورا, یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب. تو اشراق کی نماز, ہم یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم دور کی نیکیوں کی تو بہت تڑپ رکھتے ہیں, لیکن قریب کی جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے. جو نیکیاں ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہوتی ہیں ان کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اس نیت سے جائے کہ وہاں دین کا علم سیکھے گا یا دوسروں کو سکھائے گا تو اسے ایک حج کے برابر ثواب ملے گا. یہ طبرانی کی روایت ہے. تو دوسرا کام کیا ہے؟ علم کا سیکھنا اور سکھانا. پھر ایک اور حدیث میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ نماز جو ہے وہ علیین میں لکھی جاتی ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو تیسرا کام جو ہے وہ باجماعت نماز کے لیے نکلنا ہے. اور پھر حسن بصری کہتے ہیں کہ اپنے ضرورت مند بھائی کی ضرورت پوری کرنا تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم بار بار حج کے لیے جاؤ، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ انسان اپنے گھر والوں کا نان نفقہ پورا نہیں کر رہا ہوتا اور نفل حج اور عمرے جو ہے وہ کرتا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. پھر اسی طرح ماں کی خدمت پر بھی ہمیں پتہ ہے کہ حج کا ثواب ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج پر جانے کی اجازت طلب کی جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ بوڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی ماں کی خدمت کرو. یعنی یہ گھر کی نیکی ہے نا، ایک کعبہ مکہ میں ہے کہ جسے دیکھنے کا اجر ہے، اور ایک ماں گھر پر ہے کہ جس کو محبت سے دیکھنے پر حج کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. تو حالات کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. تو اگر نہ بھی جا سکے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یعنی ہمارا تو کام ہی یہ ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں. وہاں جا کر کیا پڑھنا تھا؟ لبیک اللہم لبیک. تو یہاں جو ہمارے سامنے نیکیوں کے مواقع ہیں ان پر ہم کہیں لبیک اللہم لبیک. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ بس حج کا اگر پلان بن گیا ہے تو پہلے سے ہی ساری نیکیاں ہم بند کر دیتے ہیں. کلاسز جو ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. پھر یہ کہ ملنا ملانا ہو جاتا ہے، شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں. حالانکہ بہترین زیادہ راہ کیا تھا؟ تقویٰ، جو وہاں پر لے کر جانا تھا. اور جب وہاں سے پھر ہم واپس آتے ہیں تو پھر وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ 3 مہینے ہماری دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر کہا کہ اچھا جی وہ کلاس تو اب بہت آگے نکل گئی، اب ہم اگلا بیچ جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. تو یہ نہیں کرنا ہے. حج تو لائف چینجنگ سفر ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم تقویٰ لے کر جائیں اور پھر مزید تقویٰ جو ہے وہ لے کر اس کے اور نیکیوں کے عزم کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوٹیں. اور پھر عشرہ ذوالحجہ میں دوسرا کیا جانے والا عظیم کام کیا ہے؟ قربانی. یعنی حج پر تو کوئی جاتا ہے اور کوئی نہیں جاتا، لیکن قربانی تو حاجی اور غیر حاجی سبھی کرتے ہیں. اور قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ قربانی کے ناطے سے سورہ صافات کی آیات 99 سے 111 میں بیان کیا ہے، اور یہ دراصل باپ اور بیٹے کی سماع و اطاعت کا قصہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم تھوڑا سا ان آیات کو دیکھ لیں تو بہت ہمیں قربانی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس معاشرے میں تھے جہاں بت پرستی اور ستارہ پرستی عام تھی. بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام نے، ہم جانتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رکھی اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، لیکن قوم نے ایک نہیں سنی اور ان کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس امتحان سے بخیر و عافیت جو ہے وہ گزار دیے گئے، اور اللہ نے سب کو علل اعلان دکھا دیا کہ جو آگ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے جلائی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ ایمان جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو. اب آپ دیکھیں کہ قوم کے رویے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا جملہ آتا ہے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. آپ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے کہ یا اللہ ساری مشکلات جو ہیں یہ تیرے راستے پر چلنے کے بعد آ رہی ہیں. ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم سب سے پہلے دین کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور اپنی ساری جو ناکامیوں کا جو ملبہ ہوتا ہے نا وہ ہم دین پہ ڈال دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤں گا تو میں پھر بھی اپنے رب کی طرف ہی. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین. اللہ جو اولاد دے بس وہ صالح ہو. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. اللہ نے علیم نہیں حلیم بیٹا دیا. آج ہم اپنی اولادوں کو علم تو بہت دیتے ہیں لیکن حلم نہیں. لہٰذا وہ جتنا جتنا آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں اتنی زیادہ ان سے ماں باپ سے بات کرنے میں جو ہے وہ سختی آتی جاتی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حلیم تھے. فلما بلغ معہ السعی. جب وہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گئے، جب ان کی اپنے باپ کا سہارا بننے کی عمر تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا مشن آگے لے کر چلنے کی امید تھی، تو اس وقت حکم الہی آ گیا. اور کیا تھا؟ باپ نے اپنا خواب جو ہے وہ بیٹے کو سنایا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری.
بیٹے کو یہ خواب سنانا بھی ایک مشکل کام تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بیٹے پر چھری چلانے والی بات تھی۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ خواب ہی تو ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی فوراً جو ہے وہ ہمارے ہاں تو چلڈرن جو رائٹ ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کی بات آ جاتی، یعنی اب تو ماں باپ مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو واقعی یہ جو شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کون سے وہ اسکول میں گئے تھے، کون سا جو ہے وہ انگلش میڈیم تھا، اردو میڈیم تھا، پیچھے ماں باپ کا مدرسہ تھا۔ ماں باپ کی نیکیاں جو ہیں وہ بچوں کے کام آتی ہیں، ماں باپ کی جائیدادیں تو مرنے کے بعد عموماً بچوں کے کام آتی ہیں، لیکن ان کی والدین کی جو نیکی ہے وہ جیتے جی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ باپ کاٹنے کو تیار ہے اور بیٹا جو ہے وہ کٹنے کو تیار ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ تاکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر باپ کی چھری نہ ہل جائے۔ یعنی کہنا سننا تو بہت آسان ہے، تصور میں لائیے اپنا کوئی محمد، کوئی عیسیٰ، کوئی موسیٰ، کوئی ابراہیم، اور شاید کسی کا تو اسماعیل ہی ہو، کیا وہ ایموشنل سین ہوگا کہ جب باپ جو ہے وہ بیٹے کو کاٹنے کے لیے لے کر جا رہا ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس ماں کو بھی نہ بھولیے کہ جس کی حالت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور جب سارا معاملہ تیار تھا تو اللہ کا حکم آ گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آواز آئی بس امتحان پورا ہو گیا، یو بوتھ پاسڈ اٹ وتھ فلائنگ کلرز، دونوں محسنین کے درجے کو پہنچ چکے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں محسن ہے کہ بیٹا کٹا بھی نہیں اور قربانی قبول ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام کہ انہوں نے گردن ڈال دی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن چھڑا لی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، لیکن ہاں یہ تھی بلاء مبین۔ آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ بلاء مبین کہہ دے وہ چھوٹی آزمائش ہو سکتی ہے؟ یعنی دنیا کی ہر آزمائش سے بڑا غم جو ہے وہ ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ بچے کا غم۔ بچہ مر جائے، ڈوب جائے، حادثے سے فوت ہو جائے، یہ بھی بہت بڑے غم ہیں، لیکن کہاں یہ کہ بچہ اپنی چھری کے نیچے آ جائے، یہ ہے ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پس ہم نے اس کو ایک ذبح عظیم سے فدیے میں دے دیا کہ اب بیٹے تو قربان نہیں ہوں گے لیکن وہ سنت زندہ رہے گی۔ 10 ذی الحجہ کو ہم سب اسی واقعے کی یادگار مناتے ہیں۔ باپ بیٹے کی یہ کہانی جو ہے یہ قربانی کی بنیاد ہے۔ یعنی خواب کی جو بات تھی اس کو بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حکم سمجھے، اور ہم حکم کی آیات سن کر بھی جو ہے وہ فتوے ڈھونڈنے میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کہ کہیں سے میری مرضی کا فتویٰ مل جائے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ قربانی کا سمبل ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اس واقعے کے بغیر ہی کہہ دیتے کہ ہر 10 ذی الحجہ کو قربانیاں کیا کرو، اور ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح کر دیتے۔ لیکن یہاں پر فوکس جو ہے وہ ذبیحہ نہیں ہے، یہاں اس کہانی کا جو مین تھیم ہے، جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، جو لب لباب ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ فلما اسلما، یہ ہے اس کا پورا مین تھیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشکل ترین کام تھا نا۔ ایک ہوتا ہے کہ خدائی فیصلے کو قبول کر لینا کہ بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے کے گلے پر خود چھری چلانی، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام اتنے فرما بردار ہیں، اتنے صابر ہیں کہ کچھ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا، آپ نے مجھے اس لیے پالا پوسا تھا، یہ آپ کی میرے لیے محبت۔ اور یہ بھی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کوئی ناسمجھ تھے کہ پتہ ہی نہ چلا ہو کہ باپ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے پورے شعور اور اپنی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور باپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی بھی حالت تبھی بدلے گی جب اولادیں جو ہیں وہ ماں باپ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام جیسی مؤدب ہوں گی، اور باپ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جتنے اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے۔ ہم اللہ کی نہیں مانتے تو پھر ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے، جیسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس قربانی کے ذریعے سکھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی روح کیا ہے۔ یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے کوئی بھی جو کام کرنا ہے وہ قربانی اس کو ہم کہتے ہیں۔ سورۃ الانعام 162 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ آیت دراصل ایک مومن کی تصویر ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی عبادات اللہ کے لیے، اس کی قربانیاں اللہ کے لیے، اس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ تو ہم سب سوچیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا قربان کر رہے ہیں۔
ہم خود سے سوال کریں کہ ہمارا اسماعیل کون ہے۔ ایک قربانی تو وہ ہے نا جو ہم صرف 3 دن تک محدود ہے، اور ایک ہے ہماری ایوری ڈے کی قربانی، دن رات کی قربانی، ویک ڈیز اور ویکینڈ کی قربانی، ورکنگ ڈیز اور ویکیشنز کی قربانی۔ اور ہمیں ہر اس محبت کے جذبے کو ڈھونڈنا ہے جو ہمیں اللہ کی راہ میں بھاگنے نہیں دیتا ہے۔ اور اس سورۃ توبہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹیں ہمیں بتا دی ہیں، محبت کے رشتے، مال، کھیتیاں، تجارت، گھر، یہ سب۔ اور ہمیں کیا معیار دے دیا ہے کہ جس کو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارا ہے، تو پھر وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ دنیا ہماری محبتوں، ہمارے جذبات اور ہمارے ایگو کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اطاعت اور قربانی کے یہ جو دو نمونے ہیں، یہ دو رول ماڈلز ہیں، ان کی سالانہ تجدید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ دن ہر سال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کی اللہ کی بات کو خوشی سے ماننے کی سیلیبریشن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اپنی عزیز ترین چیز اللہ کو پیش کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قربانی فرض ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، پکی اور تاکیدی سنت ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں کس طرح سے آتا ہے۔ سورۃ الکوثر میں آتا ہے فصلی لربک ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اس کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ صلی لربک سے مراد عید کی نماز اور ونحر سے مراد جو ہے وہ قربانی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم حدیث تھوڑی سی دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قرباں والے دن قربانی پر کیا جائے، یعنی یہ سب سے افضل ترین خرچ ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ ہمیں اس قربانی کے بدلے کیا ملے گا، تو آپ نے فرمایا تھا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور اسی طرح کسی نے کہا کہ اون، تو آپ نے کہا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب ہم ایک کوئک سی نظر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز پہ ڈال لیتے ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں عموماً۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کے جانوروں کے پیسہ جو ہے اس سے سڑکیں اور ہاسپٹل اور سکول کیوں نہیں بناتے آپ؟ ٹھیک ہے، اب ہم سوچیں کہ یہ بات وہ تب کیوں نہیں کرتے کہ جب کئی لاکھ کا وہ دلہن کا جوڑا خریدتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی صرف اللہ کو ہی تحفہ دیتے ہوئے ہمیں یہ سوچ کیوں آتی ہے کہ اس پیسوں کو ہم کسی اور کام میں لگا دیں؟ تو اصل میں یہ کیا ہے کہ ہمارے ریچولز کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ پھر یہ کہ دوسری چیز کیا ہے کہ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے اور اینیمل رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہے، لہٰذا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ پھر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو یہ بھی سب بیکار باتیں ہیں۔ ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے یہ جانور جو ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اگر ہم ان کو قربان نہیں کریں گے تو ان کا مقصد حیات جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو قربانی کی اہمیت جو ہے وہ بچوں کو ضرور بتانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے پہلے موبائل آنے سے پہلے جو ہے عموماً بکروں کی جو ہے وہ تعداد کا اور ان کی قیمت کے دکھاوے ہوتے تھے، کتنے لیے ہیں اور کتنے کے لیے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ بکرے کے آواز کی ٹیپ ہی چلا دیتے تھے اپنے اس میں کہ بکرا آیا ہوا ہے، اور پھر بیٹی کے سسرالوں میں خصوصاً جو ہے وہ گوشت جاتا تھا کہ ہم نے جی بڑی قربانی کی ہے، اور میں نے ایک طرح سے پوری بالکل رسم اور دکھاوا بن گئی تھی۔ اور اب اس دور میں مزید فتنے کیا ہیں کہ وہ بکرے کی پیروڈیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تصویریں اور لطیفے اور شکلیں بگاڑنا ان کی، یہ سب کتنا عام ہو گیا ہے۔ یعنی کبھی بکرے کو آپ نے دیکھا ہوگا سویٹر پہنایا ہوا ہے، کبھی اس کو پیمپر پہنایا ہوا ہے، مطلب اور کبھی اس کی شکل جو ہے وہ کسی سیاستدان سے ملا دیتے ہیں، وہ اس کی شکل اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا میسج آپ کو فارورڈ کرتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ایک آیت جو ہے وہ ہم یاد کر لیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ تقوی کی جو ہے وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو
یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اس طرح سے اگر مذاق اڑائیں گے تو کیا کل ہمارے بچے جو ہیں وہ قربانی کو سنجیدہ لیں گے؟ کیا وہ اس کو ایز اے ریچول جو ہے وہ سمجھیں گے؟ پھر یہ کہ ایک اور چیز کہ قربانی کے گوشت کو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئے اس میں سے اتنی بو آ رہی ہے، اس میں دیکھیں بال بھی ہیں، ہم تو نہیں کھاتے۔ حالانکہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ قربانی سے کوئی 2-4 دن پہلے جو ہے وہ دال سبزی پکانا شروع کر دیتے تاکہ عید والے دن اگر قربانی کا گوشت پکے تو اس کو اور زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں۔ اور آج حال کیا ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی وہ فریزر سے جو پرانا گوشت ہوتا ہے وہی نکل کے پک رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو اس میں سے اسمیل آتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، ضرور کوشش کریں کہ جو قربانی کریں اس میں سے ضرور جو ہے وہ پکائیں بھی۔ پھر جیسے باہر کے ممالک میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ عموماً قربانی کے لیے بیک ہوم جو ہے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ قربانی کر دیں۔ تو یعنی کہ نہ آپ نے جانور خریدا، نہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کی، نہ آپ نے اس کو ذبح کیا، نہ آپ کے گھر گوشت آیا۔ تو جہاں رہتے ہیں وہاں سہولت ہے تو قربانی ضرور کریں۔ یعنی سارا سال آپ گوشت ادھر سے ہی لے کے ہم کھاتے ہیں نا، تو پھر قربانی ہم پاکستان کیوں کریں؟ تو ضرور ایک قربانی ادھر کریں، اس سے بچوں کو بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ موٹیویشن ملے گی۔ اب ایک عشرہ ذوالحجہ اور عید الاضحیٰ کی چند سنتیں ہیں، بالکل لاسٹ ٹاپک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی کی نیت رکھنے والا شخص ہے اس کو حجامت کرنے اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی عدم استطاعت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم 10 ذی الحجہ کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن تراش لینا، مونچھیں کٹوا لینا، زیر ناف بال صاف کر لینا، یہی عند اللہ تمہاری قربانی ہے۔ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جو کسی مجبوری یا غربت کی وجہ سے قربانی افورڈ نہیں کر سکتا تو دونوں اس سنت پر عمل کریں گے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں کثرت سے تکبیرات پڑھنا، اور یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر 13 ذوالحج کی مغرب تک جاری رہیں گی، اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر باہر بازار میں ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی بیان کرنی ہے تاکہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اپنی زندگی کا گول سیٹ کرنے میں ایک مدد ملے کہ مجھے اللہ کا دین اور اس کا نام بلند کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے کچھ نہ کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر یہ کہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جو کانا یا بیمار یا لنگڑا یا بہت لاغر یا کان میں جو نقص والا جانور ہے وہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں دینے کے لیے بیسٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ تندرست اور صحیح سلامت جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور اسی طرح بالکل جو چھوٹا جانور ہے اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ قصاب جو ہوتا ہے اس کو اجرت جو ہے الگ سے دی جاتی ہے، اس کے لیے کھال یا گوشت جو ہے اس کو بطور اجرت دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جتنے بھی اہل خانہ ہیں جن سب کا خرچ جو ہے وہ مشترک ہے تو ان کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہو جاتی ہے، جو زیادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ دکھاوا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور یہ نہیں کہ اچھا جو ہے وہ سارا خود رکھ لیا اور وہ جو ہڈیاں اور چربی وغیرہ ہے وہ دوسروں کو دے دی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حج کی اہمیت کو اور قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصار اللہ میں سے اور حزب اللہ میں شامل فرما لے، اور ہم ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین جو ہیں وہ بندے بن جائیں، اور اللہ ہمارے تمام صالح اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔